आप हंस रही हैं दादी जान? हाँ, क्योंकि बात ही तुमने ऐसी कर दी है छोटी नवाब। तुम्हारी जिंदगी में दूसरी औरत लाने वाली भी तो रुबाब है ना। बेशक हमें पोते की बेशक हमें तुम्हारी नस्ल तुम्हारे वारिस की ख्वाहिश थी, लेकिन जब तुमने हमें मना किया कि दादी जान, मैं रुबाब का हक किसी के साथ नहीं बांट सकता, फिर हमने तुम्हें फोर्स नहीं किया था। लेकिन वो रुबाब ही थी जिसने तुम्हें कहा कि आलियान शादी कर लो। मुझे कोई एतराज़ नहीं, तो फिर कैसे तुम उसकी हक तलफी कर रहे हो भला? इश्क पर किसी का जोर नहीं होता बेटे। और एक बात याद रखना कि इश्क ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा होता है, और वो तुम्हें तुम्हारी छोटी बीवी से हुआ है, क्योंकि उसकी सीरत, उसकी अखलाक, उसकी पाकीज़गी ने तुम्हें उसकी तरफ खींचते उससे इश्क करने पर मजबूर कर दिया है। दादी जान दादी जान, मैं उससे इकरार ही नहीं कर पाता। आज मैंने अपने जज्बात खोले थे उसके आगे कुछ, पर वो समझी नहीं छोटे नवाब, नज़रअंदाज कर गई, या ये बोलो वो पूरी चुप हो गई। ज़रूर तुमने भी उसके प्यार को, उसके इकरार को झटका होगा। औरत अपने पसंदीदा मर्द के लिए सब कुछ कर जाती है, लेकिन वो बेहिस तब बनती है जब वो उसके प्यार को झुठला देता है। और मैंने महसूस किया है कि तुम्हारी छोटी बेगम वक्त के साथ साथ बहुत खामोश हो गई है। एक छोटी सी लड़की जो चहकती फिरती थी, आज वो बस बुझी बुझी सी रहती है। या ये बोलूँ मैं कि औरत का लड़ना मोहब्बत है और औरत की खामोशी नाराज़गी है। सिर्फ इतनी सी बात समझने में मर्द बहुत देरी लगा देते हैं। दादी जान के ये अल्फाज सुनते नवाब आलियान अली खान को आज अपनी गलती का एहसास शिद्दत से हुआ था, और आज इतने मजबूत असबाब के इंसान की आंखों में आंसू छलक पड़े थे। दादी जान, आपका आलियान वाकई नाइंसाफ़ी कर गया है, बड़ी के साथ भी और छोटी के साथ भी। जब मैं उससे इश्क करने लगा था, उसको बता नहीं पाया, क्योंकि उसके बुझे अंदाज को मैं समझ नहीं पाया था। अब टूटने का वक्त नहीं, औरत को फिर से जीता जा सकता है। कैसे दादी जान? अपने आप को रुशाल के लिए बदलो, अपने अंदाज, अपने लहजे, अपनी परवाह से उसे बताओ कि वो क्या मायने रखती है तुम्हारे लिए। दादी जान, एकदम नवाब आलियान दादी जान की गोद में सर रख गए थे। कोई था जो उनको समझ पाया था। अब जाओ अपनी छोटी बीवी के पास और उसके हिस्से का प्यार उसको दो जो वो बच्ची डिज़र्व करती है। नवाब आलियान अपनी दादी जान के आगे सर फिर से करते, उनकी दुआएं लेते अपने कमरे की तरफ बढ़ गए थे। वो जैसे ही कमरे में आए, उनकी आंखें बड़ी हुई थीं फिक्रमंदी से, क्योंकि रुशाल जो बेड से टेक लगाए सिसकती रो रही थी। एक ही जिस्म में बेपनाह परवाह लिए वो अपनी बीवी की तरफ बेचैनी से बढ़े। क्या हुआ छोटी बेगम? नवाब जी, वो रोते हुए अटक कर, मेरे पाँव में चुभन और सनसनी सी हो रही है। रुशाल के पाँव 7वें महीने में और ज़्यादा वरम से फूल गए थे। नवाब आलियान बेकरारी से साइड दराज से एक ट्यूब निकालते रुशाल के पाँव की तरफ बैठते, उसके नाजुक दूधिया पाँव को अपनी गोद में रख गए। नवाब आलियान का ये अंदाज देखते रुशाल ने हैरत से उन्हें देखा था। रुशाल की जगह कोई और भी होता तो वो भी हैरान ही होता।
کیونکہ حیدرآباد کا نواب جو کبھی کسی کے پاؤں کو نہیں چھوتا تھا، وہ دیوانوں کی طرح چہرے پر اپنی چھوٹی بیگم کی پرواہ لیے اس کے پاؤں کی مالش کر رہا تھا۔ روشال جو ان کو دیکھتے دیکھتے غنودگی میں جا رہی تھی، جب تھوڑا درد چبھن کم ہوئی تو بولی، نواب جی، میں نے آپ کی باہوں میں سونا ہے، بس آیا میری گڑیا۔ یہ بولتے وہ تڑپتے اپنی چھوٹی بیگم کی طرف بڑھے اور بیڈ سے ٹیک لگاتے اس کو اپنے سینے میں قید کر گئے تھے۔ روشال جو ان کے سینے پر سر رکھتے سکون سے نیند کی وادیوں میں ہلکا ہلکا جانے لگی تھی کہ ایک دم نواب عالیان بولے، چھوٹی بیگم، آپ کا نواب آپ سے بے انتہا عشق کرنے لگا ہے، آپ نواب عالیان علی خان کا عشق بن گئی ہیں، آپ عشق عالیان بن گئی ہیں۔ یہ بولتے آنکھوں میں آنسو سجائے وہ اپنی چھوٹی بیگم کی طرف دیکھ رہے تھے جو کہ شاید سو گئی تھی، لیکن جب روشال نیند کی وادیوں میں اتر رہی تھی، اس کو ہلکے ہلکے سے نواب عالیان کے لفظ، ان کا اقرار سنائی دیا تھا، چھوٹی بیگم آپ سو گئیں، آپ کے عالیان نے آپ کے لیے اپنے عشق کا اقرار کیا تھا، اسی سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کا عشق حاصل کرنے کے لیے اور اپنے عشق کو تکمیل دینے کے لیے مجھے بہت جد و جہد کرنی ہوگی۔ اب نواب عالیان روشال کے چہرے پر دیکھتے دیوانگی کے عالم میں بولے، مجھے نفرت ہے اپنی اس ہر عادت سے جس سے آپ کو برا لگے کہ میرا بس چلے تو میں اب آپ کو کچھ برا لگنے ہی نہیں دوں، لیکن چاہ کر بھی ایسا نہیں کر پاتا۔ اتنی بڑی سلطنت کا نواب بھی اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے اپنی چھوٹی سی بیگم کا دل دکھا جاتا ہے۔ یہ بولتے وہ اپنی چھوٹی بیگم کو اور زیادہ اپنے اوپر کرتے خود بھی آنکھیں موند گئے تھے۔ 5 ہفتے گزر گئے تھے۔ ان دنوں میں نواب عالیان نے اپنے ہر انداز، ہر لہجے، ہر طرح سے اپنی چھوٹی بیگم کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ وہ ان کے لیے بہت قیمتی ہے۔ ہاں، وہ اظہار نہیں کرتے تھے پھر سے، کیونکہ وہ پہلے اپنی چھوٹی بیگم کو پھر سے جیتنا چاہتے تھے۔ وقت کے ساتھ کیونکہ روشال کے اب 8ویں مہینے کے آخری دن ہی چل رہے تھے، اس کا وجود اور زیادہ بھاری ہو گیا تھا، کیونکہ دونوں بچے ہیوی تھے اور وزن زیادہ بڑھنے کی وجہ سے روشال کا اب چلنا پھرنا، یہاں تک کہ سونا بھی محال ہو گیا تھا۔ وہ رات کو نواب عالیان کے سینے پر سر رکھ کر بیٹھے بیٹھے ہی سوتی تھی اور نواب عالیان بھی اس کو اپنی باہوں میں بھر کر بیٹھے ہی سوتے رہتے تھے۔ 2 دن پہلے رباب آ گئی تھی امریکہ سے۔ اب آتے ہی رباب کا وقت عالیان علی خان کے ساتھ چل رہا تھا۔ ابھی 1 دن ہی گزرا تھا۔ نواب عالیان اور رباب کا ساتھ رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ نواب عالیان علی خان جو کچھ دیر پہلے ہی حویلی آئے تھے ڈیرے سے، کیونکہ روشال کے بڑھتے وقت کے ساتھ بے رخی اور خاموشی ان کو اندر ہی اندر توڑ رہی تھی۔ آج ان کے سر میں شدید درد تھا۔ روشال کا حال چال پوچھتے اور اس کو دودھ پلا کر رباب کے کمرے میں آئے تھے۔ کل کی ساری رات رباب کے ساتھ گزاری تھی۔ جتنا بھی وہ روشال سے عشق کر لیں پر نواب عالیان رباب کے حقوق سے بھی منہ نہیں موڑ سکتے تھے۔ کل کی ساری رات رباب نے نواب عالیان سے اپنا پورا حق لیا۔ آج کی رات بھی اس کی ہی تھی، لیکن نواب عالیان کا دل کر رہا تھا کہ وہ کسی طرح اپنی چھوٹی بیگم کے پاس چلے جائیں۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آئے، اپنی شال اتار کر صوفے پر پھینکی
اور اپنے سیاہ کرتے کے بٹن کھولتے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے پاس بڑھے اور اپنی گھڑی انگوٹھیاں اتار کر رکھیں اور ایک نظر رباب پر ڈالی جو اس وقت نیٹ کی بے حد شارٹ نائٹی میں تھی، جس میں اس کا بدن برہنہ ہی تھا، تقریباً سب کچھ ہی دکھ رہا تھا۔ اپنے سر کو تھامتے نواب بالیان نے لائٹ آن ہی کی تھی کہ ایک دم سے رباب بولی، پلیز آلیان، لائٹس آف کر دو اور آج تم جاؤ اپنی چھوٹی بیگم کے پاس، میرے بدن میں درد ہے، مجھے سونا ہے۔ یہ بولتے کمبل لیتے وہ آنکھیں موند گئی تھی۔ نواب بالیان ایک نظر رباب پر ڈالتے اپنی چھوٹی بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ وہیں جیسے ہی نواب بالیان نکلے، رباب اٹھ کر بیٹھی۔ آلیان میں تو اب وہ بات رہی ہی نہیں، کہاں ساری رات اور سارا دن میں اس میں جھلسنے کے لیے تیار رہتی تھی، لیکن اب ہی از ناٹ سیٹسفائنگ می۔ وہ بات اور وہ مزہ نہیں رہا آلیان کی قربت میں، یا پھر میں اس کی دیوانی ہو گئی۔ یہ بولتے اس نے کال ملائی تھی۔ کیسے ہیں مسٹر فیصل گیلانی؟ کب آ رہے ہیں پاکستان؟ کیا آپ پاکستان ہی ہیں؟ اور وہ بھی کراچی میں؟ چلیں پھر کل ملتے ہیں آپ کے ہوٹل میں۔ یہ بولتے مسکراتے فون پر ہی فیصل گیلانی کو کس کرتے کال بند کی تھی۔ دوسری طرف نواب بالیان علی خان جیسے ہی کمرے میں آئے، روشال جو بیڈ پر ہی سامنے بیٹھی تھی پاس گئے۔ ٹھیک ہیں آپ چھوٹی بیگم؟ جی آپ یہاں؟ آج رات تو آپ کی رباب بیگم۔ کچھ نہ بولتے روشال کے ماتھے کو وہ چومتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئے چینج کرنے کے لیے۔ روشال جو بڑی ہی غور سے اپنے شوہر کے ایک ایک تاثرات کو دیکھ رہی تھی۔ نواب بالیان علی خان اندر سے ہلکی کاٹن کی وائٹ شلوار قمیض پہنتے باہر کمرے میں آئے اور روشال کو مسکراہٹ سجائے دیکھتے بیڈ کی طرف بڑھے اور روشال کے کمبل میں آتے ہی اس کو اپنی باہوں میں بھر گئے تھے۔ سو جائیں چھوٹی بیگم، میں ہوں آپ کے پاس۔ یہ بولتے ان کی طرف دیکھتے روشال کی آنکھوں کو بہت ہی عقیدت سے بوسہ دیتے وہ اور زیادہ اپنے سینے میں بھینچ گئے تھے اور خود بھی اس کی کمر سہلاتے آنکھیں موندی تھیں۔ ان کے سر میں شدید درد تھا پر ان کو اپنے درد بتانے نہیں آتے تھے۔ ویسے بھی وہ ایک مرد تھے، درد چھپانا جانتے ہی تھے۔ ایک دم روشال ان کے حصار سے نرمی سے نکلی، چھوٹی بیگم کیا ہوا؟ نواب خان فکر مندی سے بیٹھے تھے۔ بہت بولتے ہیں آپ، خاموش رہیں۔ اپنی چھوٹی بیگم کی مٹھاس بھری ڈانٹ پر نواب بالیان چپ ہو گئے تھے، پر نظریں اپنی چھوٹی بیگر پر ہی تھیں جو پتہ نہیں کیا نکال رہی تھیں۔ روشال نے ایک ٹیبلٹ نکالی اور سائڈ سے جگ سے گلاس میں پانی بھرتے نواب بالیان کے آگے کیا۔ یہ لیں۔ نواب بالیان جو روشال کو بہت محبت سے دیکھتے وہ دوائی لے رہے تھے، سمجھ گئے تھے کہ ان کی چھوٹی بیگم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس وقت شدید سر کے درد میں ہیں۔ روشال ان کے پاس ہوئی اور اپنے نرم دودھیا ہاتھ ان کے ماتھے پر لے جاتی بڑے ہی پیار سے ان کے سر کو دبانے لگی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، روشال کی آنکھوں میں آنسو تھے جس سے بے حد پرواہ جھلک رہی تھی اس کے انداز میں اپنے مزاج خدا کے لیے۔ نواب بالیان جو سکون سے اپنی چھوٹی بیگم کے لمس کو محسوس کر رہے تھے، آج انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ساتویں آسمان پر ہیں۔
آج ایک واضح فرق بھی نظر آ رہا تھا۔ مشرق کلچر میں پلی بڑی لڑکیاں واقعی سب سے الگ اور مختلف ہوتی ہیں۔ آج روشال اپنے انداز سے بتا گئی تھی کہ رباب اور روشال کی تربیت میں کتنا فرق ہے۔ ایک اپنے شوہر کو سمجھ ہی نہیں سکی کہ وہ کس تکلیف میں ہے، اور ایک ان کا چہرہ دیکھتے ہی پڑ گئی تھی کہ اس کا شوہر کس تکلیف سے گزر رہا ہے۔ نواب والیان کی آنکھوں میں آنسو چمکے تھے جن کو وہ پھر سے چھپا گئے تھے۔ روشال کتنی ہی دیر ان کا سر دباتی رہی اور فکر میں کچھ نہ کچھ بولتی رہی۔ اب اپنا خیال نہیں رکھتے، سارا دن کام، ڈیرا، بس، اور پھر میرا خیال رکھنا اپنے بچوں کا۔ اب یہ بھی سوچیں کہ اب آپ اکیلے نہیں، اپنی زندگی میں دو بیویاں ہیں آپ کی، اور اب تو آپ کے دو بچے بھی آنے والے ہیں۔ آپ کی زندگی بہت سے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ بولتے بھی روشال کی دھڑکنیں جکڑی گئی تھیں۔ نواب والیان جو اس کے لفظوں کو پر اس کے بولنے میں نمی بخوبی محسوس کر گئے تھے۔ بس کریں چھوٹی بیگم، اب میں ٹھیک ہوں۔ یہ بولتے اپنی زندگی، اپنے عشق، اپنے بچوں کی ماں کو اپنے حصار میں لیتے وہ آنکھیں موند گئے تھے۔ اور روشال جو کتنی دیر ان کا چہرہ دیکھتی رہی، وہ اپنے بچے اپنے نواب جی جیسے چاہتی تھی، ہر نقش، ہر انداز میں۔ اسی لیے جب رات کو کبھی اس کی آنکھ کھلتی تو وہ اس شہزادے کو بس دیکھتی ہی رہتی تھی۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے۔ روشال کا اب 9واں مہینہ بھی شروع ہو چکا تھا، لیکن ایک چین ضرور آ گیا تھا کہ نواب والیان علی خان اب جب بھی رباب کا ہفتہ چلتا، نواب والیان علی خان رات کے 3 بجے اس کے سونے کے بعد اپنی چھوٹی بیگم کے پاس ہوتے، کیونکہ اب ان سے ایک پل بھی اپنی چھوٹی بیگم کے بنا نہیں رہا جاتا تھا۔ آج ہفتے کا دن تھا اور یہ ہفتہ رباب کا چل رہا تھا، لیکن 2 دن ہی رہ گئے تھے اس کا ہفتہ ختم ہونے میں۔ نواب والیان علی خان جو رباب کے بیڈ پر لیٹے تھے، رباب ان کے سینے میں منہ دیے سو رہی تھی، پر نواب والیان خان کو نیند جیسے چھو کر بھی نہیں گزری تھی، کیونکہ ان کی نظریں یک ٹک گھڑی کی سوئیوں پر لگی ہوئی تھیں۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ نواب والیان خان کو انتظار تھا کہ کب رات کا آخری پہر ہو اور وہ رباب کے پاس سے اٹھ کر اپنے عشق کے پاس جائیں، جس کی فکر ان کو رباب کے پاس ہوتے ہوئے بھی ہر پل ستاتی رہتی تھی۔ نواب والیان نے رباب کو دیکھا جو تقریباً برہنہ ہی ان کے سینے پر تھی، اور نواب والیان کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ بے شک ان کے دل روح میں روشال بس گئی تھی، لیکن وہ رباب سے کبھی منہ نہیں موڑ سکتے تھے، اس کے جائز بیوی والے حقوق سے نظریں نہیں چرا سکتے تھے۔ آخر بیوی تھی، بیوی کے حقوق سے حق تلفی کر کے وہ گناہ گار نہیں بننا چاہتے تھے، لیکن ان کا دل بول رہا تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنی چھوٹی بیگم کے ہو جائیں، اور وہ یہ گناہ کر جائیں پہلی بیگم کے حقوق کو جھٹلا کر۔ نواب والیان نے رباب کو آرام سے اپنے سینے سے ہٹا کر سائیڈ تکیے پر لٹایا اور اچھی طرح سے اس پر کمبل دیتے اپنا رخ اس کی طرف سے موڑتے بس گھڑی کو گھورنے لگے کہ کب صبح کی روشنیاں پھوٹیں اور وہ اپنی چھوٹی بیگم کے پاس جائیں، جو ہر طرح سے ان کے پور پور پر پورے حق سے براجمان ہو گئی تھی۔ نواب والیان جو اس وقت بس اپنی شلوار میں تھے، کچھ دیر پہلے ہی رباب نے ان کو اپنی آدھے گھنٹے والی غربت سے رہائی دی تھی، جس میں ہمیشہ کی طرح
رباب ہی سب سے زیادہ اپنا عمل سر انجام دیتی تھی۔ رباب تھی ہی شروع سے اتنی بے باک، وہ ہر طرح سے خود عالیان کے اوپر آتے، ان میں سماتے، ان کے حساس حصوں کو چھوا کرتی تھی۔ آج بھی سب کچھ رباب کی طرف سے تھا۔ نواب عالیان نے بس ایک بیوی کی طرح اس کو اس کا حق دیا اور لینے دیا۔ نواب تھا، برابری کی مثال قائم کرنا چاہتا تھا، لیکن شاید آنے والے وقت میں ان کو اندازہ ہونے والا تھا کہ جس طرح وہ برابری کے اصول پر چل رہے ہیں، لیکن ان کی ہی عورت ان کی عزت خاک میں ملانے والی تھی۔ کب ٹائم گزرے گا اور کب میں اپنی چھوٹی بیگم کے پاس جا سکوں گا؟ نواب عالیان علی خان گنتی وقت کو گن رہے تھے۔ آج جس طرح پہ وہ تھے، نواب عالیان ان کو جلد ہی معلوم ہونے والا تھا کہ اسی تڑپ سے ان کی چھوٹی بیگم روز گزرا کرتی تھی۔ وہ تڑپتی تھی، روتی تھی، پر بول نہیں پاتی تھی کسی سے۔ آخر گھڑی کو دیکھتے دیکھتے 3 بج گئے تھے۔ ایک پل کے لیے بھی نواب عالیان کی آنکھوں کے آگے سے ان کی گڑیا نہیں ہٹی تھی۔ اسی سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ نواب عالیان علی خان اپنی دوسری بیوی کے پیچھے اپنا سب کچھ کھو چکے تھے۔ شاید ہی سکون اور ان کے جذبات کو تسکین اتنی آسانی سے ملنے والی تھی۔ ابھی تو عشق کی راہ میں انہوں نے بہت کچھ سہنا تھا، تڑپنا تھا، تب ہی ان کے عشق کے عالیان نے کندن سے سونا بننا تھا۔